बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, आज दो बड़े धमाके हुए हैं। एक तो मखसूस नशिस्तों का जो तफसीली फ़ैसला है वो जारी कर दिया गया है और हाथ पाँव काट दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन के और इलेक्शन कमिश्नर के, और वो तलवार ही तोड़ दी गई है जो PTI पर चलाई गई थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तरफ से। दूसरा अहम फैसला जो है वो नए ISI चीफ की तैनाती है। नया DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को तैनात किया गया है। वो 30 सितंबर से अपने ओहदे का चार्ज लेंगे। जनरल आसिम मलिक कौन है और उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो क्या है? वो जनरल GM मलिक के साहिबजादे हैं। जनरल GM मलिक कौन थे? 90 के अशरे में वो किन पोजीशनों पर रहे? उस वक़्त के जो आर्मी चीफ्स थे वो उनकी गुड बुक में क्यों थे? और फिर नवाज शरीफ को जब 90 के अशरे में, आप समझते हैं कि 80 के और 90 के अशरों में इस्टेब्लिशमेंट ने अपने गमलों में पाला था, तो वो गमलों में पालने वाली जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो उसका हिस्सा थे। और उसी तनाज़र में उनके शरीफ ख़ानदान के साथ किसी ज़माने में बहुत अच्छे ताल्लुकात भी रहे, वो उनके सरपरस्तों में होते थे, और किसी वक्त ताल्लुकात ख़राब भी रहे क्योंकि वो फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा थे। और जब फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट फैसला कर लेती थी, जिस तरह आपको याद होगा कि जनरल वहीद काकड़ ने किया और उनके बाद आने वाले कई आर्मी चीफ्स ने किया जिनके साथ नवाज शरीफ का तनाज़ा होता रहा, वो सारे मामला चूँकि शरीफ ख़ानदान की नज़रों में थे, वो समझते थे कि ये जो फैमिली है ये बड़ी पुरानी फैमिली है और इसकी बड़ी रूट्स हैं, इसलिए इस बंदे को ना लाया जाए ISI चीफ के ओहदे पर। इसकी जगह पर वो जनरल शाहिद इम्तियाज़ को लाना चाहती थी शरीफ फैमिली। इस हवाले से कई हफ्तों से, बल्कि कई माह से एक अंदर खाते खिचड़ी पक रही थी, ज़राए का ऐसा कहना है। और कुछ जैसे असद अली तूर जैसे कुछ हैं दोनों तरफ खेलने वाले विकेट के रिपोर्टर्स, उन्होंने तो लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ के नोटिफिकेशन भी जारी करवा दिया था DG ISI के तौर पर। इससे पहले जनाब असद अली तूर साहब ने जो डर्टी हैरी जिन्हें कहते हैं, जनरल फैसल नसीर मेजर जनरल, उनका किसी खौफनाक बीमारी में, लाइलाज बीमारी में मुब्तला होकर बैरून मुल्क जाने की खबर भी दे दी थी। फिर ये दोनों खबरें उन्होंने 2 दिन के अंदर अंदर इनकी फिर तरदीद जारी की। दोनों खबरें चूँकि उनके बाउंस हो गई, आज तो फिर क्लियर कट हो गया कि जनरल आसिम मलिक को बना दिया गया है ISI चीफ। तो ये दूसरी खबर भी उनकी यानी आज मज़ीद कन्फर्म हो गया कि वो झूठी थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो दूसरे जर्नलिस्टों पर और ख़ास तौर पर PTI से ताल्लुक़ रखने वालों पर बड़े तंज के निश्तर चलाते हैं। कभी वो इमरान रियाज खान को, कभी सिद्दीक जान को, और दूसरे जो रिपोर्टर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं उन पर बहुत सख्त तनकीद करते हैं और बड़ा मजाक भी उड़ाते हैं। लेकिन अपनी उन्हें खबर नहीं होती। कहते हैं कि दूसरों की आंख का आपको बाल भी नज़र आ जाता है लेकिन अपनी आंख का शहदीर भी नज़र नहीं आता। 2 दिनों में आपकी बहुत बड़े जो दावे थे वो दोनों बाउंस हो गए और आप अपने आप को वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का और अस्करी अमूर का बहुत बड़ा माहिर कहते हैं, अदालती अमूर का। लेकिन आप खबर देते हुए आप थोड़ा सा मार्जिन रख लिया करें। अगर आप जर्नलिस्ट वाकई जर्नलिस्ट हैं तो आप ये कहें कि ये आ रहे हैं। आप तो क्लियर कट फतवा जारी कर देते हैं और फिर बाद में शर्मसार भी नहीं होते और दूसरों के बारे में आप बड़ी सख्त बातें करते हैं। तो उम्मीद करनी चाहिए कि आज इस तकर्री के बाद अब जब नए दावे वो किया करेंगे जनाब असद तूर साहब, तो कुछ ना कुछ वो देखभाल कर ही दावे करेंगे। लेकिन अपनी रेटिंग के लिए और इस तरह की गुफ्तगू से आपको पता है जितनी सख्त आप बात करें, जितना मशहूर है ना कि जो फ़िरका वाराना जमातें थी उनमें से जो मौलवी जितनी सख्त तकरीर करता था, जितना पुरतशद्दद लब व लहजा इख्तियार करता था, उसको उतनी ही मकबूलियत मिलती थी और उसका रेट उतना ही बढ़ जाता था। अगर वो अहले तशहीह में होता था तो फिर उसका काफ़ी उसको पैसे जो अगर मिल रहे होते थे एक महफिल पढ़ने के तो वो डबल ट्रिपल हो जाते थे। इसी तरह अगर वो देवबंद मकतबा फ़िक़्ह से ताल्लुक़ रखता था तो उसका भी रेट बढ़ जाता था। तो इसी तरह हमारे बहुत से यूट्यूबर ने ये आसान रास्ता ढूंढ लिया है कि सख्त बात करनी है, कैटेगरिकली बहुत खौफनाक किस्म के खबरें देनी है, और फिर लोग भी चूँकि सनसनी खेजी को ज़्यादा पसंद करते हैं तो वो उन्हें बार बार देखते हैं कि आज कौन सी ये नई खड़कर लाए हैं। लोग इंजॉय भी करते हैं, कुछ उस पर यकीन भी कर लेते हैं। तो बहरहाल ये इसको हम यहीं छोड़ते हैं, ये हमारा असल मौजू नहीं है।
ہمارا اصل موضوع یہ ہے کہ جو نئے ڈی جی آئی ایس آئی ہیں لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک، یہ کون ہیں، ان کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ خود کس حوالے سے معروف ہیں، ان کی اپنی خدمات اور سروسز کیا ہیں، یہ ساری تفصیل آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو ناظرین پہلے سن لیں کہ جو لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک ہیں وہ افواج پاکستان کے ایک بڑے مشہور جنرل جی ایم ملک کے صاحبزادے ہیں۔ جنرل جی ایم ملک جو ہیں وہ 10 کور کے، جسے راولپنڈی کور بھی کہتے ہیں اور جس میں 111 بریگیڈ بھی آتا ہے اور یہ بڑی اہم کور ہوتی ہے، اس کے کور کمانڈر بھی رہے ہیں اور ڈی جی ایم آئی بھی رہے ہیں، یعنی ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ بھی، یعنی چیف بھی۔ تو یہ جو عہدے ہیں دونوں بہت حساس اور انتہائی اہم ہوتے ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں، ہمیں آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے وقت کی، یعنی 95، 96، 97، 93، یہ اس زمانے کی جو فوجی اسٹیبلشمنٹ تھی اس کا بہت خاص اور با اعتماد حصہ تھے۔ تو اس زمانے میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ کون کون سے آرمی چیفز رہے ہیں، جن میں وحید کاکڑ بھی تھے اور بھی بہت سے بعد میں آئے۔ پرویز مشرف سے پہلے یعنی پرویز مشرف سے پہلے تو 3 آرمی چیفز کے ساتھ پھٹا بھی پڑا میاں محمد نواز شریف کا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے پرویز مشرف کو اس لیے لے کر آئے کہ یہ اردو بولنے والا ہے، یہ اس خاص جو بیلٹ سے تعلق رکھنے والے ہیں، اپر پنجاب کی جو بیلٹ ہے وہاں کے آرمی چیف سے یہ تعلق نہیں رکھتا، وہاں کے جرنیلوں سے اس کا تعلق نہیں ہے، تو اس کو شاید ہم کنٹرول کر لیں گے۔ لیکن یہ بھی ان کی خام خیالی ثابت ہوئی، وہ مشرف کو بھی کنٹرول نہیں کر سکے۔ تو لیکن یہ جو فیملی ہے، یہ سمجھ لیں کہ جو اپر پنجاب کی اور خاص طور پر جو پوٹھوہار کا ایریا ہے، یہاں کی جو پرانی فوجی خاندان ہیں ان سے ان کا تعلق ہے۔ شاہ پور تحصیل ہے ایک سرگودا کی، یہ کسی زمانے میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہوتا تھا انگریزوں کے زمانے میں، بعد میں پھر اسے تحصیل کا درجہ دے دیا گیا اور سرگودا کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بنا دیا گیا۔ تو شاہ پور سے پہلے اس کا نام رامپور تھا، یہ ہندو یا اکثریت کا علاقہ تھا، لیکن پھر جب مسلمان آ گئے تو ایک اللہ کے نیک بندے، ایک صوفی بزرگ تھے، وہ دلی سے تشریف لائے، ان کے نام پر اس کا نام پھر رامپور سے شاہ پور پڑ گیا۔ تو یہ اس کی تھوڑی سی ہسٹری ہے شاہ پور والوں کی۔ شاہ پور سے جو تعلق رکھتے ہیں دوست وہ جانتے ہوں گے، یہ ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے شہر کا، ان کے ضلع کا ایک سپوت جو ہے وہ بڑے اہم عہدے پر پہنچ گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے ناظرین کہ اس فیملی کا تعلق آوان خاندان سے ہے۔ آوان خاندانوں کو کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ اس ایریے کے میں بڑے پیمانے پر آباد ہیں اور بڑی یعنی ایک جنگجو اور دلیر قوم گنی جاتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت فاطمہ الزہرا سے جو اولاد تھی، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، حضرت بی بی زینب، یعنی جو سید گھرانہ تھا حضرت علی کی اولاد میں سے، یہ وہ تو ہم جانتے ہی ہیں کہ وہ ہمارے کون سا وہ سلسلہ ہے جس طرح چل آ رہا ہے کہ امام حضرات کا، لیکن جو آپ کی دیگر اولادیں تھیں دوسری بیویوں میں سے، ان میں سے جو ایک فیملی ہے وہ ایک آوان بھی ہے، اس لیے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کے حوالے سے علوی بھی کہلاتے ہیں، آوان بھی کہلاتے ہیں۔ اسی لیے یہ سمجھ لیں کہ یہ جنگجو فطرت جو ہے وہ انہیں ورثے میں ملی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا جنگجو تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات ناظرین یہ ہے کہ جو ان کا ذاتی طور پر ان کی جو شخصیت ہے، جو ان کا فیس ہے، جو ان کی گفتگو ہے، جو ان کا کیریئر ہے، اس کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بڑے دھیمے مزاج کے ہیں، بڑے مثال کے صاحب بصیرت ہیں، اس لیے ان کی طرف سے ویسی سخت پالیسی اپنائے جانے کا امکان نہیں ہے جس طرح کی جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنرل ندیم احمد، موجودہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنرل ندیم احمد انجم، ان کے دور میں رہی کہ پی ٹی آئی کو بالکل ہی دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا، اور جو کچھ ہوا اس کی ہمیں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر شریف خاندان کے مطالبے کے مطابق جو جنرل شاہد امتیاز ہیں، اگر انہیں ڈی جی آئی ایس آئی بنا دیا جاتا تو شاید یہ جو پالیسی موجودہ چل رہی ہے یہ آگے بھی چلتی رہی، لیکن اب اس چیز کے یعنی 50% چانسز بتائے جا رہے ہیں کہ یہ امکان ہے کہ جو پالیسی ہے اس میں بڑی تبدیلی آئے گی۔
اور یہ جو اتنا سخت رویہ ہے اداروں کا، ریاست کا پی ٹی آئی کے حوالے سے، اس میں بہت سی نرمی آئے گی اور لچکدار ہو جائے گا وہ رویہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تو توقعات ہیں یا واقعی ایسی صورت پیدا ہوتی ہے، یہ اگلے چند ہفتوں میں واضح ہو جائے گا، کیونکہ معاملہ تو بہت گھمسان کا رنگ پڑ چکا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہی ہے، دوسری خبر جو اب ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں وہ سن کر آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تھوڑی سی مزید تفصیل ہم بیان کر دیتے ہیں کہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم ملک پہلے بلوچستان میں انفینٹری ڈویژن میں بھی رہے اور پھر وزیرستان میں انفینٹری بریگیڈ کی کمانڈ بھی کر چکے ہیں، یعنی وار آن ٹیرر میں سمجھ لو کہ یہ فرنٹ لائن پر بڑی اہم پوسٹنگ انہوں نے گزاری ہے، یعنی جنگ کا تجربہ بھی رکھتے ہیں۔ جو موجودہ زمانے میں ایک پروکسی وار جاری ہے پاکستان میں خاصے عرصے سے، یہ اس میں شریک رہ چکے ہیں۔ اپنے کورس کے دوران انہیں اعزازی شمشیر بھی ملی تھی۔ NDU جو ہے ہماری نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی، اس کے یہ چیف انسٹرکٹر بھی رہے ہیں، اور کمانڈ اینڈ سٹاف کالج کوئٹہ میں بھی بطور انسٹرکٹر تعینات رہے ہیں، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک استاد بھی ہیں، اور جو استاد ہوتا ہے بہرحال وہ اس کا انداز بڑا دھیما اور شفقت والا بھی ہوتا ہے۔ تو امید کرنی چاہیے کہ ان کا جو دور ہے وہ دھیما اور شفقت والا بھی ہوگا، اہل وطن کے حوالے سے خاص طور پر، اور پی ٹی آئی اور سیاسی کارکنوں کے حوالے سے عام طور پر۔ تو ناظرین، اب چلتے ہیں اس خبر کی طرف جس کا آپ کو انتظار ہوگا کہ کیا بہت بڑے بڑے دھماکے ہیں یہ جو مخصوص نشستوں والا فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ اس میں ناظرین سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ وہ تلوار ہی توڑ دی گئی ہے جس کے ذریعے پی ٹی آئی سے اس کی نشستیں چھینی گئی تھیں۔ وہ تلوار کیا تھی اس کی اب سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے وہ مسئلہ حل کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے جو 8 رکنی بینچ ہے، اکثریتی بینچ کا جو فیصلہ ہے اس کی طرف سے۔ یہ بڑا ناظرین بہت اہم نقطہ ہے جسے اکثر جو ہمارے یوٹیوبر حضرات ہیں وہ اسے نظر انداز کر رہے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کا آغاز ہی اپنی ویڈیو کا اسی نقطے سے کریں۔ سن لیں کہ بلے کے نشان والے کیس میں پارٹی کے آئینی حقوق واضح کر دیے جاتے تو ابہام ہی پیدا نہ ہوتا، اکثریتی فیصلہ۔ یعنی یہ سیدھا سادہ قاضی فائز عیسیٰ پر فائر ہے کہ جناب اس میں آپ کا بھی حصہ ہے، شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے۔ تو یہ انہوں نے کہا کہ جو بلے کا نشان والا فیصلہ دیا اس میں ایسا ابہام تھا، اگر اسے واضح کر دیا جاتا تو الیکشن کمیشنر نے جو بعد میں واردات کی وہ نہیں کر سکتا تھا۔ الیکشن کمیشن نے بھی اپنے حکم نامے میں پی ٹی آئی کے آئینی حقوق واضح نہیں کیے۔ یہ کہا گیا ہے تحریری فیصلے میں، تفصیلی فیصلے میں، عدالت اور الیکشن کمیشن کو مد نظر رکھنا چاہیے تھا کہ انتخابی شیڈول جاری ہو چکا ہے، پارٹی کے اندرونی معاملے پر شہریوں کے ووٹ کے بنیادی حقوق کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ بلے کے نشان کا فیصلہ نظر ثانی میں زیر التوا ہے، اس لیے اس پر رائے نہیں دے سکتے، ایسا کہا گیا ہے تفصیلی فیصلے میں۔ ناظرین کتنی بات ہے کہ تفصیلی نشستوں کے فیصلے پر تو قاضی فائز عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب اس کو جلدی لگائیں 2 مہینے ہو گئے، 2.5 مہینے ہو گئے ہیں، لیکن بلے کے نشان والے فیصلے کو تو کتنا عرصہ گزر چکا ہے، 1 سال ہونے والا ہے، یا کم از کم 8-9 ماہ تو ہو ہی گئے ہیں، لیکن قاضی صاحب نے اس کی ریویو نہیں لگائی۔ اور اب وہ ناظرین اس تلوار کا ذکر کرتے ہیں کہ جو توڑ دی گئی ہے۔ سپریم کورٹ نے الیکشن رولز کی شک 94 کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے کالعدم قرار دے دیا ہے۔ یہ ناظرین اس فیصلے کا بہت اہم نقطہ ہے کہ جو وہ اس آرٹیکل کے تحت انہوں نے پی ٹی آئی کا ایک قصور بنا لیا تھا کہ جناب انہوں نے یہ نہیں کیا، انہوں نے درخواست نہیں دی، انہوں نے لسٹ نہیں دی، انہوں نے فلاں نہیں کیا، انہوں نے وہ رول ہی اڑا دیا۔ رول 94 آئین اور الیکشن ایکٹ 2017 سے متصادم ہے، صرف کالعدم قرار نہیں دیا، اس کی انہوں نے پورا ایک پیرا لکھا ہے اس پر، تاکہ یہ سارا سلسلہ اس کو جڑ سے ہی ختم کر دیا جائے۔ ان کے پاس اب کوئی راستہ ہی نہیں بچے گا یہ نشستیں پی ٹی آئی کو دینے کے سوا، ایسا سخت فیصلہ دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ رول 94 الیکشن
ایکٹ 2017 اور آئین دونوں سے متصادم ہے۔ رول 94 مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کے طریقہ کار سے متعلق ہے۔ یعنی جس رول پر کھڑے ہو کر وہ سارا انہوں نے کھیل کھیلا ہے الیکشن کمیشنر نے، اس رول کو ہی انہوں نے کالعدم قرار دے دیا ہے، اور اس کی واضح لکھی ہے کہ یہ آئین سے متصادم ہے۔ لازمی بات ہے جو چیز آئین سے متصادم ہوگی اور جو مرکزی ایکٹ ہے اس سے متصادم ہوگی وہ تو کالعدم ہے۔ اور اب سپریم کورٹ کا یہ فل بینچ کا فیصلہ ہے، اس کے خاتمے کے لیے اس سے بھی بڑا بینچ چاہیے جو اتنی جلدی بن بھی نہیں سکتا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ بالکل ہی ہاتھ پاؤں انہوں نے کاٹ دیے ہیں الیکشن کمیشنر کے، اور وہ تلوار توڑ دی گئی ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ انتخابی رولز الیکشن ایکٹ کے مطابق ہی بنائے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ رول بنایا ہوا ہے تو آپ اس کو الیکشن ایکٹ کے مطابق بنا سکتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ اپنی مرضی سے کہیں کہ جناب یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، اور پھر اسے ایکٹ سے بھی اور آئین سے بھی بالاتر ہو کر نافذ بھی کر دیں۔ یہ دو بڑے بڑے بلنڈر کیے تھے الیکشن کمیشنر نے، جس کا انہوں نے بنیادی یعنی اس کی بنیاد ہی اکھیڑ کر رکھ دی، اوپر بلڈنگ کو اب کیا تعمیر کریں گے۔ یہ ناظرین بھی کہا گیا اس فیصلے میں کہ انتخابی رولز میں ایسی چیز شامل نہیں کی جا سکتی جو الیکشن ایکٹ میں موجود ہی نہ ہو۔ انہوں نے اس میں کیا شرط رکھی وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جس کی پھر آڑ لے کر یہ سارا کھیل کھیلا گیا۔ تو بڑی تفصیل سے واضح کیا کہ جناب الیکشن رول میں آپ کوئی ایسی چیز شامل ہی نہیں کر سکتے جو الیکشن ایکٹ میں ہی موجود نہ ہو۔ رول 94 کی وضاحت میں لکھا گیا ہے کہ سیاسی جماعت اسے تصور کیا جائے گا جس کے پاس انتخابی نشان ہو۔ چونکہ انہیں پتا تھا چیف الیکشن کمشنر کو کہ یہی ان کا کمزور پوائنٹ ہے کہ ان کے پاس انتخابی نشان نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے اس رول کا سہارا لے لیا جس کا نہ آئین سے کوئی تعلق تھا نہ ایکٹ کے۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ اس کے تحت اب ہم اس کو سیٹیں نہیں دے سکتے۔ تو انہوں نے جس چیز پر وہ بیس کر رہا ہے ان کا فیصلہ، اس بیس کا وہ کالعدم قرار دے دیا۔ اس سے ناظرین آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا سخت فیصلہ ہے، لیکن چونکہ مین اسٹریم میڈیا بکاؤ مال ہے، وہ اس رول کا اور اس بہت بڑا جو اس میں پہلو ہے اس کو ابھی نظر انداز کر رہا ہے، لیکن یہ بات تو کھل جائے گی۔ اور آج جسٹس شائق عثمانی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے تھوڑی سی اور بات بھی کی ہے، اور وہ بھی آپ سن لیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم رول 94 والے معاملے کو نمٹا دیں کہ رول 94 کی وضاحت آئین کے آرٹیکل 51(6) اور الیکشن ایکٹ کی شق 106 سے متصادم ہے۔ پوری اس کا سمجھو، اس کا انہوں نے پورے بخیے ادھیڑے ہیں، اور بالکل ایک ایک اس کا سمجھ لیں کہ بال کی کھال اتار کر انہوں نے رکھ دیا تاکہ ان کو کوئی اور رستہ نہ ملے۔ یہ ناظرین بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ اب وہ پریشان ہیں نون لیگ والے بھی اور قاضی فائز عیسیٰ بھی، جو فیصلے میں اس طرح کے جو پوائنٹ ہیں، اور بھی چند اہم پوائنٹ ہیں۔ چونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، ہم وہ ساری تفصیل اگلے کسی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، لیکن یہ سن لیں کہ اس کا حشر اور نشر کر دیا ہے۔ یہ لکھا ہے الیکشن کمیشن تفصیلی فیصلے میں کہ انتخابی نشان نہ ہونے پر مخصوص نشستیں نہ دینا الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک اضافی سزا ہے۔ یعنی سپریم کورٹ نے تو سزا یہ دے دی کہ ہم آپ کو انتخابی نشان نہیں دیتے چونکہ آپ کا الیکشن ابھی تک نہیں ہوا۔ چلے ایک سزا ہو گئی، وہ تو سپریم کورٹ نے دی تھی، آپ وہی نافذ کریں نا۔ آپ اس کے بعد اس کو اضافی نشستیں بھی نہیں دے رہے، تو یہ آپ اپنی طرف سے سزا دے رہے ہیں الیکشن کمشنر کی طرف سے، جبکہ سزا دینے کا اختیار تو صرف سپریم کورٹ کو یا ہائی کورٹ کو یا عدالتوں کو حاصل ہے۔ یہ الیکشن کمیشنر کی تو کام ہی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو سزائیں دے یا سیاسی جماعتوں کو سزائیں دے۔ تو پورا اس کا انہوں نے ستیہ ناش کر دیا ہے جو ان کا سارا تھا، جو ایک مقدمہ تیار کیا گیا بیانیہ پی ٹی آئی کے خلاف۔ آج سمجھ لیں کہ بہت برے حالات ہیں۔ اب اس کا حل وہ ان کے پاس کیا ہے۔ آج جسٹس شائق عثمانی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کہا کہ اب صرف ایک آخری حل ان کے پاس رہ گیا ہے۔ آخری حل کیا ہے؟ آخری حل یہ ہے کہ یہ ریویو فائل کریں اور فوری طور پر جس طرح کی کمیٹی بھی اس نے اپنی مرضی کی بنائی ہوئی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، وہ اس کی ریویو لگائیں، اور یہ بینچ جو 13 رکنی بینچ ہے وہ اس پر بیٹھ کر پہلی سماعت میں ہی اس کے خلاف حکم امتناعی جاری کر دے۔ اس کے علاوہ جسٹس شائق عثمانی کہتے ہیں کہ کوئی راستہ نہیں ہے اس فیصلے پر عمل درآمد روکنے کا، اگر اس کے باوجود بھی الیکشن
کمیشن اس پر عمل نہیں کرے گا تو اس پر کنٹیمپٹ آف کورٹ لگے گی، اسے عدالت میں طلب کیا جائے گا، اور پھر اس کا جو انجام ہوگا وہ آپ جانتے ہیں کہ اسے سزا ہوگی، اس کی ملازمت بھی جائے گی، اس کی جو تمام اس کو مستقبل میں اس کے حوالے سے ملنی ہے سہولتیں وہ بھی ختم ہوں گی، اور پھر وہ اپنے برے انجام سے پہنچے گا، کیونکہ اس نے ایک ڈاکہ ڈالا ہے 25 کروڑ عوام کے مینڈیٹ پر، اور وہ ڈاکہ کن لوگوں کے لیے ڈالا ہے وہ اب اس کی کوئی مدد نہیں کر سکیں گے، ایسا کہنا ہے جسٹس شائق عثمانی کا۔ ناظرین، یہ ساری صورتحال تھی، اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ یہ سارا کیس سمجھا دیں کہ اور بھی اس کے بہت سے پہلو ہیں، لیکن جو اعلیٰ عدلیہ نے خاص طور پر ان 2 ججز کی کلاس لی ہے جنہوں نے ایک نوٹ لکھا تھا اور جس طرح ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں الیکشن کمیشنر کے اور الیکشن کمیشن کے، اس کے بعد اب ماں سوائے پی ٹی آئی کو یہ نشستیں دینے کے کوئی دوسرا راستہ بچا ہی نہیں ہے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔